अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, आज यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेरे ऑफिशियल पेजेस पर, यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर हम लाइव हैं और हमारी सोशल मीडिया मजलिस का ये हुक्म था कि आप अपने चैनल पर, अपने पेज पर लाइव जाएं, तो आज मैं लाइव हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। पहले हमने 8 बजे का टाइम अनाउंस किया था और अब हम 7:30 बजे लाइव आ गए। तो दोनों जो यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे हैं वो इसको शेयर करते रहें, ताकि कुछ लोगों को अगर पता नहीं है कि हम लाइव आ चुके हैं तो वो भी लाइव हमारे साथ शामिल हो जाएं। थोड़ा सा 8 बजे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, तो हमने अपनी यूँ समझिए कि इस ट्रांसमिशन को हाफ़ एन आवर पहले कर दिया है। तो इंशाल्लाह आपसे बात भी करेंगे, आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे। अभी से बहुत बड़ी तादाद में मैसेज आना शुरू हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम पहले तो सबको। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना पहले एक शेड्यूल बयान कर दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपके मैसेजेस की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कल मेरी सफ़र पर रवानगी है वाया बैंकॉक। इंशाल्लाह थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह न्यूजीलैंड भी जाना होगा। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहले तो एक अच्छी ख़बर है थाईलैंड वालों के लिए। मैंने थाईलैंड रब्ता किया और हमने ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ फैज़ान मदीना बैंकॉक, जो दावत इस्लामी का मरकज़ है, वहाँ पर इंशाल्लाह नीयत है मेरी इंशाल्लाह बयान करने की और जुम्मे की नमाज़ में शिरकत की। तकरीबन 12:30 बजे बयान होगा और 1 बजे नमाज जुमा अदा की जाएगी। तो जो बैंकॉक थाईलैंड में रहने वाले हैं, परसों जो जुम्मा है, यानी मेरा ख़्याल है कि 18 अगस्त को जो जुम्मा है वो इंशाल्लाह बैंकॉक फैज़ान मदीना में अदा करेंगे। तो आप आइए, इंशाल्लाह मिलकर बयान भी होगा और इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। मुबारक दिन है। फिर इंशाल्लाह जुम्मे ही को मेरी आगे फिर मेलबर्न रवानगी हो जाएगी। तो 19 यानी सैटरडे को इंशाल्लाह मेलबर्न से जदवल शुरू हो जाएगा। वहाँ के ज़िम्मेदारान से कुछ मुलाकातें हैं, कुछ मशवरे हैं। देन 20 यानी 20 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है सिडनी में। मेरे पेज पर उसकी हमने कुछ तशहीर कर दी है, एडवर्टीज़मेंट कर दी है। 20 को हम सिडनी में हैं और फिर इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप सारा शेड्यूल देखते रहेंगे कि सिडनी में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। फिर हम एडिलीड भी जा रहे हैं और फिर न्यूजीलैंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पर हम होंगे, ऑकलैंड में भी और उसके कुछ शहरों में, और अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद फिर मेलबर्न वापसी होगी। तो ऑलमोस्ट यूँ समझिए कि फ्रॉम 19 अगस्त टिल 2 सितंबर ये शेड्यूल रहेगा इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। तो यूँ समझिए कि गोया 3 मुल्कों का हमारा ये टूर है। तो जो ज्वाइन करना चाहें वो फ्राइडे 18 अगस्त बैंकॉक में ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी मेलबर्न और सिडनी और ऑकलैंड में जो आशिकान रसूल हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करें, इज्तिमात में शिरकत करें, मिलजुल कर इंशाल्लाह ज़िम्मेदारान की तरबियत भी करेंगे और इंशाल्लाह एक दूसरे से सीखेंगे भी। तो पहली बात तो जो मैंने अपने शेड्यूल के मुताबिक बतानी थी वो बता दी। मज़ीद इसके पोस्टर्स वगैरह आप इंशाल्लाह मेरे पेजेस पर देखते रहेंगे। अब मैं पहले तो यूट्यूब के जो माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स हैं उनके कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह, इतने सारे आ गए हैं कि एक ही बारी में सबका पढ़ना तो मुश्किल है। पहले तो सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जनाब, अली साहब हैं कि मेरे वालिदैन भाई के लिए दुआ करवा रहे हैं, अल्लाह उनके भाई को सलामत रखे और उनके वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। चले जनाब, दूसरे जनाब हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके ऊपर मीठा मीठा मदीना दिखाए। अली मेहर भाई, बहुत प्यारी आपने दुआ दी, बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि हुजूर आप फैसलाबाद कब आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में आता रहता हूँ, अब इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में आने की नीयत है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और कोई सवाल है, हुजूर आप कैसे हैं? हाफिज़ नईम अत्तारी कादरी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ, आपने दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया। औलाद नरीना की दुआ के लिए हमारी बहन ने कहा है, अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए, औलाद नरीना अता फ़रमाए। हिंद कब आएंगे? साकिब शेख साहब पूछ रहे हैं। जब हिंद वाले हमें वीज़ा भी देंगे और आफ़ियत के साथ आने भी देंगे। अच्छा जनाब, नेक रिश्ते के लिए दुआ करने का कहा है हमारी अत्तारी शहज़ादे भाई ने, अल्लाह पाक उनको और जिन जिनके रिश्ते नहीं हुए उन्हें अच्छे और नेक रिश्ते अता फ़रमाए। जनाब थर्सडे को आपसे मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया। कोशिश करता हूँ कि जब जब मुमकिन हो मुलाकात की जाए। लाहौर में मेरा पिछले वीक इज्तिमा था और बहुत बड़ी तादाद थी, मगर इस्लामी भाइयों का इसरार था कि आप सबसे मुलाकात करें, तो काफ़ी बड़ा क्राउड था, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। कल रात मेरा बयान था कराची के इलाके रनशोर लाइन में, वहाँ भी माशाल्लाह बहुत बड़ा क्राउड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात भी हमने बयान की।
جناب اب چلتے ہیں. وعلیکم السلام. بہت سارے میسیجز. اونلی آفٹر لسننگ یو آئی ایم لیونگ حسینی زندگی, گاڈ بلیس یو. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے کہ ہم حسینی زندگی گزاریں, یزیدی زندگی سے دور رہیں. آپ حیدرآباد انڈیا کب آئیں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ زندگی رہی اور آسانی ہوئی تو آئیں گے انشاءاللہ. اچھا جناب, آپ سے گزارش ہے کہ فیمیلز کے لیے بھی کوئی پروگرام کریں مدنی چینل پر, بچوں کے لیے, مدنی بچی کے لیے. اچھا جناب, جیسے تو جو اسلامی احکام ہوتے ہیں, جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں, وہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے میں بھی اسلامی بہنوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, تو نو ڈاؤٹ اسلامی بہنوں کے کچھ پرسنل الگ مسائل بھی ہوتے ہیں, اس پر ڈسکس الگ سے ہونا چاہیے. لیکن نارملی جتنے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں, مدنی چینل کے پروگرامز ہوتے ہیں, وہ مرد خواتین سب کے لیے ہوتے ہیں. اچھا جناب, حاجی صاحب اگر یہ محمد رمضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پنجاب ضلع سرگودا کے کسی علاقے میں بیان کا ٹائم لینا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں چلو اس کا رپلائی دے دوں. مجھے پورے پاکستان سے ہی آپ کی محبت ہے. مجھے میسج آتے ہیں کہ ہمارا کوئی چہلم ہے, کوئی برسی ہے, کوئی شادی کی محفل ہے, کوئی نکاح کی محفل ہے, تو آپ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا سا میرا معاملہ سمجھ لیجئے. دیکھیں میرا صرف کام بیانات کرنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ نعت خواں ہوتے ہیں, تو محفلوں میں ہی ان کا جانا کام ہوتا ہے. کچھ ہو سکتا ہے ایسے بیانات کرنے والے مبلغین ہوں جن کا صرف کام بیانات کرنا ہے. میرے پاس چونکہ دعوت اسلامی کی بہت ساری شعبہ جات کی ذمہ داری ہے, تو میں اس طرح صرف بیانات کے لیے ٹریول نہیں کرتا نارملی. تو اس لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک بیان کے لیے, کسی ایک نکاح کی محفل کے لیے میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا آنا. تو میں جیسے ابھی مثال کے طور پہ ابھی میں دیکھیں 12-15 دن کے لیے جا رہا ہوں, تو میں اس دوران بیانات بھی ہو جائیں گے, مشورے بھی ہو جائیں گے. اگر کوئی نکاح ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا. اگر مجھے کوئی آسٹریلیا سے کہے کہ صرف آپ ایک نکاح کے لیے آ جائیں, کوئی ایک بیان کے لیے آ جائے, تو اس طرح میں نہیں ٹریول کر پاتا. اسی طرح پاکستان میں بھی نہیں کر پاتا. تو معذرت میری قبول کریں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں نعت خواں تو آ جاتے ہیں, فلاں مبلغ تو کہنے پر آ جاتے ہیں, تو آپ نہیں آتے. تو ان کا ایک الگ شعبہ ہے, ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. میرے پاس چونکہ کئی شعبہ جات کی ذمہ داری ہے, تو مجھے بہت سارے دیگر کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میں بیانات کرتا ہوں, روز ہی کرتا ہوں. لیکن جب کراچی میں ہوتا ہوں تو روزانہ کراچی میں بیان کرتا ہوں, اور جب میں کہیں پنجاب سندھ کے ٹریول پر جاتا ہوں, اپنا پورا شیڈول لے کے جاتا ہوں, 5-6 دن کے لیے جاتا ہوں, تو پھر اس میں بیانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں, مشورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب بھی آپ کہیں بھی بیان کے لیے مجھے بلانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے اس علاقے کے نگران اور جو اس کے ریلیٹو رکن شورا ہیں ان سے رابطے میں رہیں. مثال کے طور پہ آپ کبھی بھی میرا سرگودا میں جدول بنے تو آپ پہلے سے ان کو بتایا ہوا ہوگا اور وہ اپروو کریں گے. تو میں اپنی طرف سے اپنا کوئی بھی شیڈول اپروو نہیں کرتا, دعوت اسلامی کے نگران ہی اپروو کرتے ہیں. لوگ اس وجہ سے مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ لاہور آ رہے ہیں تو ہمارے گھر آ جائیں, ملتان ابھی مجھے آسٹریلیا سے میسج آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ سے میسج آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا. تو مجھے جو بھی میسج کرتا ہے میں کہتا ہوں ہمارے نگران سے رابطہ کریں, کیونکہ ہم دعوت اسلامی والے ایک سسٹم کے پابند ہیں نا. میں پرسنلی انڈیویجولی کچھ بھی نہیں ہوں, اور یہی تنظیم کا طریقہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی ہمیں بلانا چاہتا ہے تو وہ دعوت اسلامی کے نگرانوں سے رابطہ کر لیں. نگران ہمیں فرمائیں گے اور ہمارا شیڈول میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. میں بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں, یقین کریں ان کو جانتا بھی نہیں ہوتا, پہلی بار جاتا ہوں, لیکن اس لیے جاتا ہوں میرے نگران کہتے ہیں. مثال کے طور پہ پرسوں میں کراچی ملیر میں تھا, تو ہم 2-3 گھروں پر گئے, رات 12-1 بجے تک ہم دعا کرنے بھی گئے, ملاقات کرنے بھی گئے, بیان بھی کیا. تو جن کے بھی گھروں پہ گئے میری تو کوئی ایسی ان سے شناسائی نہیں تھی, مگر نگرانوں کا کہنا تھا کہ آپ یہاں جائیں گے تو یہ دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا, یہ ہوگا. تو انہوں نے ایک پورا شیڈول بنایا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ بلانا چاہتے تھے اپنے گھر پر, ان کے گھر نہیں جا سکا. اب وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں. تو امید ہے کہ یہ وضاحت شاید سب کو کام آئے گی, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کا کوئی کلپ بھی بنا لیا جائے میری سوشل میڈیا مجلس کی طرف سے, تاکہ یہ ایک سب کو پتہ چل جائے کہ ہمیں بلانے کا یا ہمارا جانے کا ایکچوئل طریقہ کیا ہے انشاءاللہ. چلیں یوٹیوب کے میسج تو بہت سارے ہیں, فیس بک والے ناراض نہ ہو جائیں, تو میں ذرا فیس بک کے میسیجز بھی کچھ پڑھ لیتا ہوں. جناب فیس بک پر بھی میسیجز کی تو بھرمار ہو چکی ہے. مہراب پور آپ کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کبھی مہراب پور آئے ہیں؟ بلایا کیسے جا سکتا ہے اس کا طریقہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا ہے. مہراب پور میں کئی بار آیا ہوں. مہراب پور سے میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں, چونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے کراچی کا ایک رول تھا کہ کراچی کے ہر علاقے کو ایک روٹ دیا گیا تھا, ہر مہینے وہیں قافلے میں جانا ہے. تو ہمارا کچھ عرصے تک, کچھ سالوں تک بلکہ مہراب پور ہمیں سمت دی گئی تھی. تو ہم تقریباً ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے مہراب پور آتے تھے. مہراب پور میں ایک پولیس اسٹیشن کے ساتھ ایک مسجد تھی, وہاں ہمارا قیام ہوتا تھا. وہاں ایک بابا جی تھے, وہ بڑے مجھے یاد بھی ہیں, وہ تہجد کی اذان دیتے تھے اور بڑے نیک آدمی تھے, بہت پیار دیتے تھے. تو مہراب پور کی گرمی بھی بڑی زبردست ہے. تو مہراب پور ہو گیا, جیکب آباد ہو گیا, وہاں ہم کئی بار قافلے میں آئے. تو یہ 2 علاقے ہمارے کافی آنا جانا رہا. اچھا جناب, میں حبیب بھائی پلیز میرا
بیٹا کے لیے اچھی اچھی دعاؤں سے نواز دیں، اللہ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، محمد بلال رضا کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ اچھا جناب، وین یو آر کمنگ ٹو یو کے، سمیر اتاری، سمیر بھائی انشاءاللہ سون you can join me in Australia or in New Zealand. I will visit UK maybe in Germany in January or in February انشاءاللہ۔ حبیب بھائی پلیز میرا بیٹے کے لیے، اچھا یہ تو ہو گئی دعا، وعلیکم السلام، بہت سارے وعلیکم السلام۔ احمد بلال بھائی آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ میاں والی کب آئیں گے؟ ہاں میاں والی سے بھی ہماری یادیں وابستہ ہیں، میاں والی میں 8 دن رہا ہوں، جی ہاں، بٹ اٹس ٹو ارلی، مطلب بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت میری عمر ہوگی شاید 16-17 سال ہوگی، اور یعنی اس کا مطلب 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور ہم اپنے 8 دن کے مدنی قافلے میں میاں والی آئے تھے، ایک مسجد میں ہی رکے تھے، اور اس زمانے میں ہم میاں والی میں جب تھے تو ہم سائیکل کرائے پہ لیتے تھے، ہمارے نگران صاحب ہمیں فرماتے تھے کہ بھائی یہ سائیکل لیں، اور ظہر الگ مسجد میں پڑھنی ہے، عصر الگ مسجد میں پڑھنی ہے، مغرب کہیں اور پڑھنی ہے، اور وہاں سے اسلامی بھائیوں کو لے کر عشاء میں ہماری اس مسجد میں آنا ہے، تو ہم فیضان سنت لیتے تھے، 2 اسلام پہ ہوتے تھے، اور پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں جا کے درس دیے، بیان دیے، تو بڑا ایک اچھا ماحول تھا۔ تو اس زمانے میں چونکہ اس طرح مدنی قافلوں کے جدول بھی نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ اس طرح نیکی کی دعوت دی جاتی تھی۔ جناب میرا بھائی فیصل بیرون ملک گیا ہے، اس کے لیے دعا فرما دے، اللہ اس کو جہاں رکھے شاد و آباد رکھے۔ اچھا جناب، قبلہ سائیں فرام روفی سعیدی شمسی سخر، اللہ پاک آپ کو روفی شمسی صاحب سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ اچھا جناب، غلام مصطفیٰ اتاری اٹک سے ہیں، اللہ پاک ان کے نیک اور جائز کاموں میں ان کو برکت دے۔ اب حافظ علی اتاری بھائی ہیں، کہتے ہیں میری سسٹر کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، اللہ آپ کی سسٹر کو شفا دے، صحت دے۔ کوئٹہ کب تشریف لائیں گے؟ ہاں کوئٹہ آنا ہے مجھے، بلوچستان والے کافی ٹائم سے بلا رہے ہیں، بس اب یہ انشاءاللہ کیونکہ ابھی میں جب بیرون ملک سے واپس آؤں گا تو پھر ربیع الاول ہوگا، تو ربیع الاول میں ذرا شیڈول بہت ٹف ہوتا ہے، تو سون انشاءاللہ ول وزٹ کوئٹہ انشاءاللہ۔ آپ سے ملنا ہے، کیسے ملیں؟ یہ میسج ہے ذوالفقار علی سعیدی کا۔ تو ملاوی مسز یو کم بیک سون وایا مدینہ، سبحان اللہ، بیوٹیفل انویٹیشن عثمان بھائی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، وایا مدینہ ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ ملاوی ضرور آنا ہے، ملاوی آئی ول کم ان ڈسمبر بیکاز نگران شورا گیو می سم ٹارگیٹس اینڈ آئی شوڈ کم ٹو ملاوی اینڈ آلسو وزٹ ساؤتھ افریقہ، تو افریقن کنٹریز کا انشاءاللہ دسمبر میں ایک شیڈول بنانا ہے انشاءاللہ، تو اس میں ملاوی بھی آئیں گے، اور ملاوی کی تو بڑی یادیں ہیں۔ تو جی جناب، تو ایک میسج کیا تھا جس کو میں ڈیفائن کر رہا تھا، اور ملاوی کا میسج آ گیا۔ ہاں آپ سے ملنا ہے، کیسے ملیں؟ جناب مجھ سے ملنے کا طریقہ بڑا آسان ہے جناب، میں کوئی جس کو کہیں کہ مشکل آدمی یوں نہیں ہوں، میں روزانہ ہی ملتا ہوں، جیسے میں آپ کو کل کہا کہ میں کل شاید سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں، پچھلی جمعرات میں لاہور میں ملا ہوں، کوشش میں کرتا ہوں۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی جگہ اجتماع میں بیان کرنے جاتے ہیں، جی چاہتا ہے ملاقات کا، لیکن کراؤڈ اتنا ہوتا ہے، اب 5000 لوگوں سے تو بندہ نہیں مل سکتا نا، تو بعض اوقات آپ سب کی محبت جو ہے نا آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے مشکل کر دیتی ہے کہ بھائی اتنے بڑے کراؤڈ سے کیسے ملیں، تو جہاں جہاں پاسبل ہوتا ہے ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں فوراً جانا ہوتا ہے تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جناب آئے بھی اور ملے بھی نہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی سمجھ جایا کریں۔ تو نارملی تو میں روز ہی فیضان مدینہ جاتا ہوں، جب میں کراچی میں ہوتا ہوں تو دوپہر کو میں فیضان مدینہ میں ہوتا ہوں عصر تک۔ اچھا اس وقت میں اپنے آفس پر ہوں، تو آج چونکہ لائیو مجھے کرنا تھا مدنی چل کے اسٹوڈیو سے، مگر میں نے سوشل میڈیا والوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کچھ آفس پہ ضروری کام ہے، اور 8 بجے جو ہم نے لائیو جانا تھا وہ 8 بجے میری ایک اور میٹنگ ہے، تو آپ آفس پر ہی آ جائیں تو ہم آدھا گھنٹہ یہیں سے لائیو کر لیتے ہیں۔ تو میں پھر کیا کرتا ہوں، جب کراچی ہوتا ہوں تو شام کو میں فیضان مدینہ سے پھر اپنے آفس آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، جب ہوتا ہوں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ٹریول زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رات کہیں نہ کہیں بیانات اور مشورے ہوتے ہیں۔ آج بھی میرا کراچی DHA میں بیان ہے، تو وہاں بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں، یعنی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ہو سکے، تو جہاں میرا نارملی بیان ہوا کرے آپ تشریف لایا کریں تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی کئی لوگ ان باکس کرتے ہیں مجھے کہ ہمیں آپ سے الگ سے ملنا ہے، تو پھر میری ٹیم ان سے ٹائم سیٹ کرتی ہے، اور ہم ان سے کراچی فیضان مدینہ میں کوئی ایک ٹائم رکھ کر ہم ملاقات بھی کرتے ہیں۔ نارملی لوگ جمعے کی نماز میں آ جاتے ہیں، تو جمعے کے بعد ہم سلیکٹیو لوگوں کے مل لیتے ہیں، کیونکہ کراؤڈ سب سے ملنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا، تو یوں ملاقات ایز سچ اتنی پرابلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنے سے محبت کرنے والے سے ملوں، اپنے اسلامی بھائیوں سے ملوں اور برکتیں حاصل کروں۔ جناب امید ہے کہ اچھا بغداد شریف میں، ہاں آپ سے بڑا اچھا سوال آیا تھا، کہاں چلا گیا بھائی، اتنی تیزی سے میسج آ رہے ہیں کہ ہاں دعاؤں کی درخواست ہے فرام انڈیا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی بغداد شریف میں، جی اس بار بھی انشاءاللہ اگر کرم ہو گیا تو میری نیت ہے 11ویں شریف میں بغداد شریف کی حاضری کی۔ تو ہند والے نارملی مل نہیں پاتے کہیں اور، تو وہاں جو آئیں گے تو اللہ نے چاہا۔ اچھا بغداد شریف میں بھی یہی پرابلم ہے، میں 11ویں شریف کی رات چلا گیا مزار شریف پہ، تو اب اتنا کراؤڈ، ہزاروں لوگ، پتہ نہیں کتنے ملکوں سے،
پھر جو میرا حال ہوا تو پھر دوسرے دن تو میں ماسک لگا کر گیا اور تھوڑا چھپ چھپا کے نکلنا پڑا. تو کبھی کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہوگا کہ یار یہ ملتے کیوں نہیں ہیں. تو اب میری وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل آئے. بعض اوقات تو مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ اتنا مطلب رش کرتے ہیں کہ بھائی کسی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ بھی آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسی مقدس جگہ ہے, کوئی مزار ہے, یا ہم مسجد نبوی شریف میں ہیں یا مکے میں ہیں, تو اب آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے نا کہ ہماری وجہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات فرض واجب نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ایک ثواب کا کام ہے, مستحب ہے. مگر مستحب کام کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا, اس کو تشویش میں مبتلا کرنا. بعض اوقات تو نمازیوں پہ لوگ گر رہے ہوتے, تو مجھے لگتا ہے یار مجھے مسجد میں جانے نہیں چاہیے تھا کہ میری وجہ سے پوری مسجد کا ہی ماحول چینج ہو گیا. تو یہ تھوڑا پیار کرنے والے بھی نا تھوڑا آرام سے, کبھی کبھی ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہوتا, ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے پیار سے, یہی کافی ہے. اور جہاں پاسبل ہوا وہاں ہاتھ بھی ملائیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ فیل نہیں کریں گے. اچھا, آپ کی زندگی میں اچھا بہت سارے میرے لیے میسیجز ہیں. اچھا جناب, پرسنل میسیج آ گئے. سفر کے دوران کوئی بیڈ ایکسپیرینس یا ایسا لگا ہو کہ آخری وقت آ گیا کلمہ پڑھ لوں؟ باپ رے باپ. دیکھیں, سفر میں ایسے واقعات تو ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جہاز یوں سمجھے کہ ٹھیک ٹھاک ٹربلنس کرتا ہے, اور ایک دو بار ایسا ضرور ہوا کہ کچھ ایسا فیل ہوا کہ جناب اب کلمہ تو ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے, لیکن لگا کہ اب لگتا ہے کہ جانے کی باری آ گئی ہے, لیکن اللہ نے بچا لیا. ایک بار گاڑی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ہم بہت بچے تھے, بال بچے تھے, تو اللہ پاک محفوظ رکھے. آپ دعا بھی کریں. آپ نے کبھی بائک چلائی ہے؟ جی جناب, بالکل بائک چلائی ہے, اور بہت چلائی ہے بائک. میں جب ماحول میں تھا تو میں بائک میں ہی درس دینے جاتا تھا. پہلے سائیکل تھی, پھر اس کے بعد بائک تھی, اور بہت بائک چلائی اور کافی ٹریول بھی کیا بائک پر. پھر آہستہ آہستہ پھر گاڑی کی طرف آ گیا. زندگی کا کوئی ایسا شوق جو ابھی تک پورا نہ ہوا ہو؟ شوق ظاہر جوانی کے شوق اور تھے, جب ماحول میں نہیں تھے تو کھیلنے کودنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ بھی ہوئے. اور اب مدینے کا شوق ہے, اور وہ پورا کئی بار ہوا ہے, لیکن اللہ کرے کہ اب ایک شوق رہ گیا ہے کہ مدینے جائیں اور بس واپس نہ آئیں, سرکار کے قدموں میں رہ جائیں, جنت البقیع مل جائے, تو وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے اب تک تو تقریباً تمنائیں پوری کر دی. ایک اور بڑی تمنا ہے میرے دل میں کہ میں تقریباً اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ میں نے جو مبارک مقامات ہیں اس کی زیارتیں کی ہیں. بیت المقدس دیکھنے کی مجھے بڑی تمنا ہے, اور تمنا ہے کہ کبھی بیت المقدس جاؤں اور وہاں نوافل پڑھوں. یہ وہ جگہ ہے, یاد رہے, کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے. آپ سوچیں کیسی جماعت ہوئی ہوگی وہاں پر. مقتدی ہیں سارے انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں بھی میری حاضری ہوگی انشاءاللہ. آپ کی زندگی میں کبھی چھٹی کا بھی دن آتا ہے؟ اس دن کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کا دن تو ہر ہفتے آتا ہے ظاہر ہے, لیکن میں چھٹی مناتا نہیں ہوں, کیونکہ دعوت اسلامی کے کام تو ختم نہیں ہوتے. تو چھٹی والے دن تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے زیادہ کام ہوتے ہیں, کیونکہ چھٹی والے دن لوگ گھروں میں ہوتے ہیں, تو ہم نارملی کبھی چینل پر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں زیادہ دیکھ لیں گے. پھر اس دن مشورے ہم رکھ لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیان ہو ہی جاتا ہے. تو چھٹی کیا منانی, ہماری تو روز ہی چھٹی ہے یوں دیکھا جائے تو, مطلب کسی ڈیوٹی پہ تو نہیں ہے نا, اپنا ہی کام کر رہے ہیں, اور دعوت اسلامی کے کام میں بھی الحمدللہ اپنے دل سے کر رہے ہیں. تو جو دل سے کام کرتا ہے اس کی چھٹی ہو یا نہ ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ. کیا آپ نے کھانا چائے وغیرہ بنائی ہے؟ ارے بھائی بڑے زبردست میرے پرسنل کوشچن آ رہے ہیں. چائے بنا لیتا ہوں, کھانا تو نہیں بنایا کبھی. قافلے میں ہو سکتا ہے کبھی سامان وامان کوئی نگران صاحب کی مدد کر دی ہو پیاز ویاز کاٹنے میں, لیکن کوئی کھانا بنانا آتا نہیں ہے. آپ جب بیان کرتے ہیں بڑے اعتماد سے کرتے ہیں, اور تو شوق سے کرتے ہیں, یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اور کرنا چاہیے؟ نہیں, بیان تو دیکھیں, بیان ہو یا کوئی بھی کام ہو, پریکٹس میکس مینس پرفیکٹ. آپ بار بار کریں گے نا کسی بھی چیز کو تو وہ اچھی ہو جائے گی, اس میں اعتماد آ جائے گا. تو بیان چونکہ اب روز ہی تقریباً کرتے ہیں, تو اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یقیناً بیان سے فائدہ بڑا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بیان سن کے کون کہاں کیا سیکھ رہا ہے, کیا عمل کر رہا ہے. مجھے لوگ ملتے ہیں, آپ میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے, مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بیان سن کر ہم نے فلاں چیز سیکھی تھی, تو جب سے عمل کر رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں. کل ایک صاحب آئے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ میں بالکل زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور میں خودکشی کا سوچنے لگا. تو وہ ایک کلپ ان کی نظروں سے گزرا ہوگا جس میں ہم نے وہ درود پاک کی فضیلت بیان کی تھی کہ وہ مقروض ہو گیا تھا بندہ, اور 29 دن تک درود پاک پڑھتا رہا. بڑا طویل واقعہ ہے وہ. پھر 3000 کا مقروض تھا اور 12000 لے کر گھر گیا. کہتا ہے بس وہ دن تھا, پھر میں نے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھے. تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ یار سن رہے ہیں اور ایٹ لیسٹ عمل کر رہے ہیں, تو پھر بیان میں سستی کیوں کریں. اور میں دل کی گہرائیوں سے ہماری سوشل میڈیا مجلس کا, مدنی چینل والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہم تو کسی اجتماع میں جا کے بیان کر کے آ جاتے ہیں, مگر ان کی مہربانی ہے, پھر اس کا کلپ نکالتے ہیں, پھر اس کلپ کو دوبارہ چلاتے ہیں, اور اس کلپ کے ذریعے پھر لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں. تو یہ ثواب ہمارا ملٹیپلائی کرتے ہیں, اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. کوئی ایسی دینی یا دنیاوی شخصیت جس سے ملنے کا شوق ہو؟
علماء اہل سنت سے یقیناً ملنے کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مجھے بہت بڑی روحانی شخصیات سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ شیخ حبیب عمر صاحب عرب دنیا میں بہت بڑا نام ہے، الحمدللہ ان سے بڑی پیار بھی ہے، وہ مجھ سے بھی پیار فرماتے ہیں، اور ملاقات رہی ہے، کئی ملاقاتیں رہی ہیں۔ اور سیدی اختر رضا خان صاحب سے الحمدللہ مجھے ملاقات کا شرف ملا۔ پھر اسی طرح شیخ محمود آفندی، یہ ترکیوں کے اور اس ایریا کے بہت بڑے پیر صاحب ہیں، بڑا ان کا نام ہے، اب تو دنیا سے پردہ فرما گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی حیات میں مجھے ان کے پاس جانے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں ملاقات ہو نہیں رہی تھی، مگر ہمیں بیمار تھے تو ہمیں ملاقات پھر بھی ملی، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ بڑی کرم نوازی ہے۔ اور اسی طرح مفتی شریف الحق امجدی صاحب شارح بخاری، انڈیا جا کر ان کے قدموں میں حاضری کا شرف ملا۔ اس وقت جو مبارک پور اشرفیہ کے مفتیان کرام ہیں وہ بڑی محبت فرماتے ہیں مجھ سے، ان سے ان سے نیاز کا اور ان سے ملاقات کا شرف ملا۔ اب رابطے میں بھی رہتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ جس دارالعلوم سے میں پڑھا تو وہاں کے مفتیان کرام ہمارے بڑے شیخ الحدیث صاحب ماشاءاللہ، تو جہاں جہاں پاسبل ہوتا ہے شرف ملے۔ اور پھر سبحان اللہ آج کے دور کی عظیم شخصیت ولی کامل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو کیا بات ہے، آپ تو اپنے دور کی وہ شخصیت ہیں جس کی مثال ملنا مشکل ہے، تو امیر اہل سنت سے ملاقات اور حاضری کا شرف ملتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ۔ چلیں جناب اب کچھ آپ کے دوبارہ میسیجز کی طرف میں آتا ہوں۔ مجھے یو کے جا کر درس نظامی پڑھانے کا شوق ہے، دعا کر دیں۔ دیکھیں وہاں جا کر بھی پڑھائیں لیکن یہاں بھی پڑھائیں، ثواب کمانا ہے تو یہاں بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ یو کے پہنچ نہ سکیں اور یہاں ثواب بھی نہ ملے، یہاں بھی نہ پڑھائیں، تو پہلے یہاں پڑھاتے رہیں، نصیب میں ہوا تو وہاں بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یو کے میں نارملی جو بھی درس نظامی پڑھاتے ہیں وہ انگلش میں پڑھاتے ہیں، تو آپ کو انگلش بھی اپنی امپروو کرنی چاہیے۔ 12 اگست کو میرا ایگزام ہے، میں انڈیا سے ہوں، نام کے ساتھ دعا کر دیں۔ اچھا ایک ہم نے بات شروع میں نہیں کی لیکن اب یہ کر لیتے ہیں کہ ہم جس کا بھی نام لیں گے وہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں گے نا، یہ تو مدنی فیس ہونی چاہیے نا۔ اچھا درود پاک پڑھنے کا فائدہ بھی آپ کو ہی ہوگا، تو چلیں بھائی یہ انڈیا والے جو ہیں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے۔ اب اتنی اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں کہ وہ اوپر چلے جاتے ہیں، میں نیچے لاتا ہوں تو پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اچھا کیا ہندی ہوئے یہ کیسے یہ رک ہی نہیں رہی ہے، تو بہت اسپیڈ سے میں نیچے لاتا ہوں تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ 20 اگست کو میرا ایگزام ہے، ارے اچھا خان اٹس ویری ڈفیکلٹ، میرا اصل میں یوٹیوب کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ خان فاطمہ ہے یا فاتح، چلو بہرحال۔ حاجی صاحب آپ تنزانیہ کب آئیں گے؟ جنت بغدادی جناب، تنزانیہ افریقہ آنا ہے مجھے انشاءاللہ۔ 20 اگست کو میرا ایگزام ہے، انڈیا سے ہوں۔ ہاں خان، اچھا اسلامی بہن ہے خان فاطمہ، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی دے۔ جس کا نام لے آنا ہے، اصغر علی قادری صاحب، نیپال کئی بار آیا ہوں، پھر زندگی رہی تو حاضر ہو جاؤں گا۔ دعوت اسلامی کا یو کے بیلفاسٹ میں کوئی مرکز ہے؟ علی رضا بھائی کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا بیلفاسٹ میں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ معلومات کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بیلفاسٹ میں بھی میں یو کے مذمہ داران سے آپ رابطہ کر لیں تو میرا خیال ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا۔ اچھا جناب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سید مدثر فیصل آباد سے، فیصل آباد فیضان مدینہ کب آئیں گے؟ میں نے کہا میں ربیع الاول میں انشاءاللہ فیصل آباد کا میروں کا پلان ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو میرے پیجز پر پتہ چل جائے گا۔ کچھ دن پہلے عبداللبی بطاری امیر اہل سنت ہمارے خواب میں آئے تھے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی خوابوں کی تعبیر والے سے پوچھیں۔ بہرحال امیر علیہ سنت کو خواب میں دیکھا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے لیے، اور اللہ کرے کہ آپ کی بیداری میں بھی ان سے ملاقات ہو۔ بہرحال آپ یوں سمجھ لیں ہم دنیا سے جائیں جی۔ رینڈم اسٹف نام تو مشکل ہے مگر دعا بڑی پیاری ہے۔ چلیں اللہ پاک آپ کو اور مجھے ایمان پر استقامت بھی دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ حضور میری 2 سسٹرز کو تھیلیسیمیا، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ علی بھائی ہیں، اللہ آپ کی بہنوں کو شفا دے، صحت دے، تھیلیسیمیا کے تمام مریضوں کو شفا دے۔ اب چلتے ہیں فیس بک کی طرف۔ حاجی صاحب انڈیا کب آئیں گے اور امیر علیہ سنت انڈیا میں کب آئیں گے؟ جناب ہند والے لگتا ہے بڑی تعداد میں آج لائیو ہیں، دیکھیں جب زندگی رہی تو انشاءاللہ آئیں گے۔ عقیل جوخیو صاحب ہیں، وعلیکم السلام، آپ سے ملنے کا میرا ایک ڈریم ہے، پلیز کچھ کریں، آئی ایم فرام نواب شاہ سندھ۔ تو کیوں اپنا ڈریم پورا نہیں کرتے بھائی؟ کراچی میں جب بیانات کرتا ہوں تو آ جائے کریں انشاءاللہ، اور آپ ان باکس کریں گے تو ہمارے ایڈمن آپ کو ٹائم بھی دے دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے نواب شاہ آ کر ملوں تو پھر تھوڑا ڈریم لمبا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کاشف صاحب ہیں، میرے ابو کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، آمین۔ آپ عطار نگر نارووال پنجاب کب آئیں گے؟ کیا بات، لگتا ہے آج ایک ہی سوال ہے سارے دنیا کے لوگوں کا۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ کچھ سوالات کریں گے اور میں اس کے جوابات دوں گا، چلیں کچھ تو پرسنل سوالات ہو گئے، اور انشاءاللہ مزید آئیں گے۔ تو سبی کب آئیں گے؟ سبی تو گرمیوں میں نہیں آنا چاہیے، سبی سردیوں میں آنا چاہیے، گرمی سبی کی جو ہے نا بڑی زبردست ہے۔ بہرحال بلوچستان سے بھی کیا بات ہے، پاکستان کا گرم ترین غالباً شہر ہے۔ سلام، مدینے جانے کی دعا دے دیں، اللہ پاک جلدی دکھا دے۔ محمد شہباز بھائی، اللہ آپ کو بھی دکھائے، مجھے بھی دکھائے۔ چکوال کب آئیں گے؟ عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔
اب ایک بندہ کہاں آئے گا بھائی, سب جگہ نہیں آ سکتے. آپ مدنی چینل کے ذریعے دیکھ لیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ لیں, جہاں جہاں پاسبل ہوتا ہے آپ کے سامنے. میں شاید جتنا ٹریول کرتا ہوں, کم لوگ اتنا ٹریول کرتے ہیں, مگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہو نہیں پاتا. چلیں 2-5 منٹ چلا لیتے ہیں, 8 بجے اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم انڈیا سے ہیں, دعا کر دیں. آپ بریلی شریف آ رہے ہیں؟ بالکل, میرا تو بہت دل ہے بریلی شریف آنے کا. اعلیٰ حضرت جہاں ہوں وہاں غلام اعلیٰ حضرت کا دل کیوں نہ کرے گا انشاءاللہ. مجھے ایسا میرا دل کہتا ہے میری جلد انشاءاللہ بریلی بھی حاضری ہوگی, اجمیر بھی ہوگی, اور انشاءاللہ مجھے مبارک پور اشرفیہ بھی آنا ہے انشاءاللہ. وہاں کے علماء بھی یاد فرماتے ہیں. فرانس سے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا, حضرت صاحب کا مرید بنانا ہے, کیسے بنائیں؟ دیکھیں, جنہوں نے مرید ہونا ہے یوں کرتے ہیں کہ اب میں اپنے اس براڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں اور میں مرید بنانے کے جو الفاظ ہیں وہ میں دہراتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی مرید ہو جائیں گے. اور جو اپنے بچوں کو مرید کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ان بچوں کو ساتھ بٹھا لیں, وہ بھی ریپیٹ کر دیں, نہیں تو پھر ان بچوں کا اور ان کے والد کا نام آپ ان باکس کر دیں اور اس میں لکھ دیں کہ مرید بنانے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میرے جو ایڈمن ہیں وہ مجھے دے دیں گے, تو میں انشاءاللہ ان کو مرید میں بنا دوں گا, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. اچھا, ایک اور آخری بات کر لوں, وہ ذرا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ چاہے میرا ٹویٹر ہے, چاہے میرا انسٹاگرام ہے, چاہے یوٹیوب ہے, چاہے فیس بک ہے, اب تو ٹک ٹاک بھی بن گیا ہے. اگر آپ نے ٹک ٹاک یوز نہیں کرتے تو یوز مت کیجیے گا, کرتے ہیں تو پھر ہمارے عبدالحبیب.net کے نام سے اس کو آپ چاہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ جتنے بھی میرے اکاؤنٹس ہیں, پلیز میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کو میں ہینڈل نہیں کرتا ہوں اور میں کر بھی نہیں سکتا. آپ کو خود اندازہ ہے کہ اب لاکھوں سبسکرائبر ہوں اور ہزاروں میسیج آتے ہوں تو کچھ لوگ اپنے بڑے پرسنل معاملات وہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں اور ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں. تو مہربانی کریں, اول تو سوشل میڈیا پر بہت ساری پرسنل چیزیں شیئر نہیں کرنے والی ہوتی ہیں, ہر کسی سے کرنے والی بھی نہیں ہوتی. آپ ویسے ہی دعا کا کہتے ہیں, ضروری ہے ایک چیز کی ڈیٹیل بتانا. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میرے تمام ان باکس, میرے تمام اکاؤنٹس کو میری جو ایڈمن ٹیم ہے, سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, وہ دیکھتی ہے. کوئی بہت ضروری میسج ہوتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں, ورنہ نارملی وہی آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ تو استخارے کا نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں, کچھ مدنی چینل کا کچھ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کلیئر کر دوں کہ اچھا, تو اس پر سوشل میڈیا کی ٹیم کر رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے ان باکس میں آپ سے کوئی رقم مانگے, آپ سے کسی قسم کا کوئی ڈونیشن کا مطالبہ کرے, تو آپ نے کسی سے پرسنل میں اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے. دعوت اسلامی کے اپنے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر چلتے ہیں, آپ ڈائریکٹ جہاں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں دل کھول کر دیں, مگر دعوت اسلامی کے آفیشیل اکاؤنٹس میں دیں. بہرحال تو اب جو مرید ہونا چاہتے ہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ, مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارے میسیجز پڑھ نہیں سکا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جن بھائیوں نے, میری بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. جو تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں مدینہ دکھائے, جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے, جن کے روزگار کے مسائل ہیں میرے مولا ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. زندگی رہی تو پھر آپ سے اسی طرح میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے ٹائم نکال کر وہاں سے بھی آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. فی امان.